हेलो सामईन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरद तख्लीक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली एपिसोड भी सुनें और अपने लुत्फ़ को दुबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड। ये सोचना कतई गलत होगा कि इमरान के कदम यूं ही बिला मकसद टिप टॉप नाइट क्लब की तरफ उठ गए थे। उसे पहले ही से इत्तला थी कि सर जहांगीर आजकल शहर में मुकीम नहीं है और वो ये भी जानता था कि ऐसे मौके पर लेडी जहांगीर अपनी रातें कहाँ गुजारती है। ये भी हकीकत थी कि लेडी जहांगीर किसी ज़माने में उसकी मंगेतर रह चुकी थी और ख़ुद इमरान की हमाकतों के नतीजे में ये शादी न हो सकी। सर जहांगीर की उम्र तकरीबन 60 साल ज़रूर रही होगी, लेकिन कवा की मजबूती की बिना पर बहुत ज़्यादा बूढ़ा नहीं मालूम होता था। इमरान दम सादे लेटा रहा। आध घंटा गुजर गया। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी और फिर उठकर ख्वाबगाह की रोशनी बंद कर दी। पंजों के बल चलता हुआ सर जहांगीर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर आया, जो अंदर से बंद था। अंदर गहरी नीली रोशनी थी। इमरान ने दरवाजे के शीशे से अंदर झांका। लेडी जहांगीर मुसहरी पर ऊंधी पड़ी बेखबर सो रही थी। उसके माथे से फॉक्स टेरियर का सर उसकी कमर पर रखा हुआ था और वो भी सो रहा था। इमरान पहले की तरह एहतियात से चलता हुआ सर जहांगीर की लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। यहाँ अंधेरा था। इमरान ने जेब से टॉर्च निकालकर रोशन की। ये काफ़ी तवील व अरीज कमरा था। चारों तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां थीं और दरमियान में 3 लंबी लंबी मेज़ें। बहरहाल ये एक ज़ाती और निजी लाइब्रेरी से ज़्यादा एक पब्लिक रीडिंग रूम मालूम होता था। मशरकी सिरे पर एक लिखने की भी मेज़ थी। इमरान सीधा उसी की तरफ गया। जेब से वो पर्चा निकाला जो उसे खौफनाक अमारत की पुरअसरार तरीके से मरने वाले के पास मिला था। वो उसे बगौर देखता रहा, फिर मेज़ पर रखे हुए कागजात उलटने पलटने लगा था। थोड़ी देर बाद वो हैरत से आंखें फाड़े एक राइटिंग पैड के लेटर हेड की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में दबे हुए कागज के सरनामे और उसमें कोई फर्क न था। दोनों पर यकसा किस्म के निशानात थे और ये निशानात सर जहांगीर के आबा व अजदाद के कारनामों की यादगार थे जो उन्होंने मुगलिया दौरे हुकूमत में सर अंजाम दिए थे। सर जहांगीर इन निशानात को अब तक इस्तेमाल कर रहा था। उसके कागजात पर उसके नाम की बजाय अमूमन यही निशानात छपे हुए थे। इमरान ने मेज पर रखे कागजात को पहली सी तरतीब में रख दिया और चुपचाप लाइब्रेरी से निकल आया। लेडी जहांगीर के बयान के मुताबिक सर जहांगीर 1 माह से गायब थे। तो फिर इमरान का जहन चौकड़ियां भरने लगा। आखिर इन मामलात से जहांगीर का क्या ताल्लुक? ख्वाबगाह में वापस आने से पहले उसने एक बार फिर उस कमरे में झांका जहां लेडी जहांगीर सो रही थी और मुस्कुराता हुआ उस कमरे में चला आया जहां उसे खुद सोना था। सुबह 9 बजे लेडी जहांगीर उसे बुरी तरह झंझोड़ कर जगा रही थी। वेल डन, वेल डन। इमरान हड़बड़ा कर उठ बैठा और मुसहरी पर अकड़ों बैठकर इस तरह ताली बजाने लगा जैसे किसी खेल के मैदान में बैठा हुआ खिलाड़ियों को दाद दे रहा है। ये क्या बेहूदगी? लेडी जहांगीर झंझला कर बोली। ओह सॉरी। वो चौंक कर लेडी जहांगीर को मुतहिराना नजरों से देखता हुआ बोला, हेलो लेडी जहांगीर, फरमाइए सुबह सुबह कैसे तकलीफ की? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लेडी जहांगीर ने तेज लहजे में कहा। हो सकता है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और अपने नौकरों के नाम ले लेकर उन्हें पुकारने लगा। लेडी जहांगीर उसे चंद लम्हे घूरती रही, फिर बोली, बराए करम अब तुम यहां से चले जाओ, वरना। हैं? तुम मुझे मेरे घर से निकालने वाली कौन हो? इमरान उछलकर खड़ा हो गया। ये तुम्हारे बाप का घर है? लेडी जहांगीर की आवाज बुलंद हो गई। इमरान चारों तरफ हैरानी से देखने लगा। इस तरह उछला जैसे अचानक सर पर कोई चीज गिरी हो।
ارے میں کہاں ہوں؟ کمرہ تو میرا نہیں معلوم ہوتا۔ اب جاؤ ورنہ مجھے نوکروں کو بلانا پڑے گا۔ نوکروں کو بلا کر کیا کرو گی؟ میرے لائق کوئی خدمت؟ ویسے تم غصے میں بہت حسین لگتی ہو۔ شٹ اپ۔ اچھا کچھ نہیں کہوں گا، عمران بسور کر بولا اور پھر مسیری پر بیٹھ گیا۔ لیڈی جہانگیر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ عمران نے جوتے پہنے، کھونٹی سے کوٹ اتارا اور پھر بڑے اطمینان سے لیڈی جہانگیر کی سنگار میز پر جم گیا اور پھر اپنے بال درست کرتے وقت اس طرح گنگنا رہا تھا جیسے سچ مچ اپنے ہی کمرے میں بیٹھا ہو۔ لیڈی جہانگیر دانت پیس رہی تھی لیکن ساتھ ہی بے بسی کی ساری علامتیں بھی اس کے چہرے پر امڑ آئی تھیں۔ ٹاٹا۔ عمران دروازے کے قریب پہنچ کر مڑا اور احمقوں کی طرح مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل صاف ہو گیا تھا۔ پچھلی رات کی معلومات ہی اس کی تشفی کے لیے کافی تھی۔ سر جہانگیر کے لیٹر ہیڈ کا پراسرار طور پر مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں پایا جانا اس پر دلالت کرتا تھا کہ اس معاملہ سے سر جہانگیر کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، اور شاید سر جہانگیر شہر ہی میں موجود تھا۔ ہو سکتا ہے کہ لیڈی جہانگیر اس سے لا علم رہی ہو۔ اب عمران کو اس خوش رو آدمی کی فکر تھی جسے ان دنوں جج صاحب کی لڑکی کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا۔ دیکھ لیا جائے گا، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ اس کا ارادہ تو نہیں تھا کہ گھر کی طرف جائے، مگر جانا ہی پڑا۔ گھر گئے بغیر موٹر سائیکل کس طرح ملتی؟ اسے یہ بھی معلوم تو کرنا تھا کہ وہ خوفناک عمارت دراصل تھی کس کی۔ اگر اس کا مالک گاؤں والوں کے لیے اجنبی تھا تو ظاہر ہے کہ اس نے وہ عمارت خود ہی بنوائی ہوگی، کیونکہ طرز تعمیر بہت پرانا تھا، لہٰذا ایسی صورت میں یہی سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے بھی اسے کسی سے خریدا ہی ہوگا۔ گھر پہنچ کر عمران کی شامت نے اسے پکارا۔ بڑی بھی شاید پہلے ہی سے بھری بیٹھی تھی۔ عمران کی صورت دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ کہاں تھے رے کمینے سور؟ اوہو اماں بھی، گڈ مارننگ ڈیئرسٹ۔ مارننگ کے بچے میں پوچھتی ہوں رات کہاں تھا؟ وہ اماں بھی کیا بتاؤں، وہ حضرت مولانا بلکہ مرشدی و مولائی سیدنا جگر مراد آبادی ہیں نا، لا حول ولا قوت۔ مطلب یہ کہ مولوی تفضل حسین قبلہ کی خدمت میں رات حاضر تھا۔ اللہ اللہ کیا بزرگ ہیں اماں بھی۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ میں آج سے نماز شروع کر دوں گا۔ ارے کمینے کتے، تو مجھے بیوقوف بنا رہا ہے؟ بڑی بھی جھنجھلائی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ارے توبہ اماں بھی، عمران زور سے اپنا منہ پیٹنے لگا۔ آپ کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے۔ اور پھر سریا کو آتے دیکھ کر عمران نے جلد سے جلد وہاں سے کھسک جانا پڑا۔ بڑی بھی برابر بڑبڑائے جا رہی تھی۔ اماں بھی آپ خام خواہ اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں، دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی، سریا نے آتے ہی کہا۔ اور یہ بھائی جان، ان کو تو خدا کے حوالے کیجیے۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اماں بھی کو بڑبڑاتا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ باپ کی پگڑی اچھالتے پھر رہے ہیں۔ سریا نے اماں بھی کے کسی مشرا پر گرا لگائی۔ ہیں؟ تو کیا ابا جان نے پگڑی باندھنی شروع کر دی؟ عمران پر مسرت لہجے میں چیخا۔ اماں بھی اختلاج کی مریض تھیں، اعصاب بھی کمزور تھے، لہٰذا انہیں غصہ آ گیا۔ ایسی حالت میں ہمیشہ ان کا ہاتھ جوتی کی طرف جاتا تھا۔ عمران اطمینان سے زمین پر بیٹھ گیا اور پھر تڑا تڑ کی آواز کے علاوہ اور کچھ نہیں سن سکا۔ اماں بھی جب اسے جی بھر کر پیٹ چکی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ سریا انہیں دوسرے کمرے میں گھسیٹ لے گئی۔ عمران کی چچا زاد بہنوں نے اسے گھیر لیا۔ کوئی اس کے کوٹ سے گرد جھاڑ رہی تھی اور کوئی ٹائی کی گھرا درست کر رہی تھی۔ ایک نے سر پر چمپی شروع کر دی۔ عمران نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور اس طرح کھڑا رہا جیسے وہ بالکل تنہا ہو۔ دو چار کش لے کر اس نے اپنے کمرے کی راہ لی۔
اور اس کی چچا زاد بہنیں زرینہ اور صوفیہ ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ عمران نے کمرے میں آ کر فلٹ ہیٹ ایک طرف اچھال دی، کوٹ مسہری پر پھینکا اور ایک آرام کرسی پر گر کر اونگنے لگا۔ رات والا کاغذ اب بھی اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ اس پر کچھ ہندسے لکھے ہوئے تھے، کچھ پیمائشیں تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بڑھئی نے کوئی چیز گھڑنے سے پہلے اس کے مختلف حصوں کے تناسب کا اندازہ لگایا ہو۔ بظاہر اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اس کا تعلق ایک نامعلوم لاش سے تھا، ایسے آدمی کی لاش سے جس کا تعلق بڑے پراسرار حالات میں ہوا تھا، اور ان حالات میں یہ دوسرا قتل تھا۔ عمران کو اس سلسلے میں پولیس یا محکمہ سراغ رسانی کی مشغولیات کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس نے فیاض سے یہ بھی معلوم کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ پولیس نے ان حادثات کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے۔ عمران نے کاغذ کا ٹکڑا اپنے سوٹ کیس میں ڈال دیا اور دوسرا سوٹ پہن کر دوبارہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل اسی قصبہ کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ خوفناک عمارت واقع تھی۔ قصبے میں پہنچ کر اس بات کا پتہ لگانے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ عمارت پہلے کس کی ملکیت تھی۔ عمران اس خاندان کے ایک ذمہ دار آدمی سے ملا جس نے عمارت جج صاحب کے ہاتھ فروخت کی تھی۔ اب سے 8 سال پہلے کی بات ہے، اس نے بتایا۔ ایاز صاحب نے وہ عمارت ہم سے خریدی تھی۔ اس کے بعد مرنے سے پہلے وہ اسے شہر کے کسی جج صاحب کے نام قانونی طور پر منتقل کر گئے۔ ایاز صاحب کون تھے؟ پہلے کہاں رہتے تھے؟ عمران نے سوال کیا۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ عمارت خریدنے کے بعد 3 سال تک وہ زندہ رہے، لیکن کسی کو کچھ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کون تھے اور پہلے کہاں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوکر تھا جو اب بھی عمارت کے سامنے ایک حصے میں مقیم ہے۔ یعنی قبر کا وہ مجاور؟ عمران نے کہا، اور بوڑھے آدمی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، وہ قبر بھی ایاز صاحب ہی نے دریافت کی تھی۔ ہمارے خاندان والوں کو تو اس کا علم نہیں تھا، وہاں پہلے کبھی کوئی قبر نہیں تھی۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا۔ اوہ، عمران گھورتا ہوا بولا، بھلا قبر کس طرح دریافت ہوئی تھی؟ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس جگہ کوئی شہید مرد دفن ہے۔ دوسرے دن قبر بنانی شروع کر دی۔ خود ہی بنانی شروع کر دی؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اپنا سارا کام خود ہی کرتے تھے۔ کافی دولت مند بھی تھے، لیکن انہیں کنجوس نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ دل کھول کر خیرات کرتے تھے۔ جس کمرے میں لاش ملی تھی اس کی دیواروں پر پلاسٹر ہے، لیکن دوسرے کمروں میں نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پلاسٹر بھی ایاز صاحب ہی نے کیا تھا۔ خود ہی؟ جی ہاں۔ اس پر یہاں قصبے میں تو بڑی چمگوئیاں ہوئی ہوں گی۔ قطع نہیں جناب، اب بھی یہاں لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ایاز صاحب کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان کا نوکر بھی بزرگی سے خالی نہیں۔ کبھی ایسے لوگ بھی ایاز صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے جو یہاں والوں کے لیے اجنبی رہے ہوں؟ جی نہیں، مجھے تو یاد نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان سے کبھی کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ۔ عمران بوڑھے سے مصافحہ کر کے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ پتہ نہیں، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا اور پرخیال انداز میں میز پر طبلہ بجانے لگا۔ اب وہ اسی عمارت کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ذہن میں بیک وقت کئی خیالات تھے۔ ایاز نے وہ قبر خود ہی بنائی تھی اور کمرے میں پلاسٹر بھی خود ہی کیا تھا۔ کیا وہ ایک اچھا معمار بھی تھا؟ قبر وہاں پہلے نہیں تھی، وہ ایاز ہی کی دریافت تھی۔ اس کا نوکر آج بھی قبر سے چمٹا ہوا ہے۔ آخر کیوں؟ اسی ایک کمرے میں پلاسٹر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ بیرونی بیٹھک جس میں قبر کا مجاور رہتا تھا کھلی ہوئی تھی اور وہ خود بھی موجود تھا۔
عمران نے اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی۔ یہ متوسط عمر کا ایک قوی ہیکل آدمی تھا، چہرے پر گھنی داڑھی اور آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ ہمیشہ ایسی ہی رہتی تھی۔ عمران نے 2-3 بار جلدی پلکیں جھپکائیں اور پھر اس کے چہرے پر اس پرانے احمق پن کے آثار ابھر آئے۔ کیا بات ہے؟ اسے دیکھتے ہی نوکر نے للکارا۔ مجھے آپ کی دعا سے نوکری مل گئی ہے، عمران سعادت مندانہ لہجے میں بولا۔ سوچا کچھ آپ کی خدمت کرتا چلوں۔ بھاگ جاؤ، قبر کا مجاور سرخ آنکھیں نکالنے لگا۔ اب اتنا نہ تڑ پائیے، عمران ہاتھ جوڑ کر بولا۔ بس آخری درخواست کروں گا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ مجاور یک بجک نرم پڑ گیا۔ لڑکا، بس ایک لڑکا بغیر بچے کے گھر سونا لگتا ہے، یا حضرت 30 سال سے بچے کی آرزو ہے۔ 30 سال؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ مجاور اسے گھورنے لگا۔ 25 سال؟ بھاگو، مجھے لونڈا بناتے ہو، ابھی بھسم کر دوں گا۔ آپ غلط سمجھے یا حضرت، میں اپنے باپ کے لیے کہہ رہا تھا، دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ جاتے ہو یا؟ مجاور اٹھتا ہوا بولا۔ سرکار، عمران ہاتھ جوڑ کر سعادت مندانہ لہجے میں بولا، پولیس آپ کو بے حد پریشان کرنے والی ہے۔ بھاگ جاؤ، پولیس والے گدھے ہیں، وہ فقیر کا کیا بگاڑیں گے؟ فقیر کے زیر سایہ 2 خون ہوئے ہیں۔ ہوئے ہوں گے، پولیس جج صاحب کی لڑکی سے کیوں نہیں پوچھتی کہ وہ ایک مسٹنڈے کو لے کر یہاں کیوں آئی تھی؟ یا حضرت، پولیس واقعی گدی ہے، آپ ہی کچھ رہنمائی فرمائیے۔ تم خفیہ پولیس مین ہو؟ نہیں سرکار، میں ایک اخبار کا نامہ نگار ہوں، کوئی نئی خبر مل جائے گی تو پیٹ بھرے گا۔ ہاں اچھا، بیٹھ جاؤ۔ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مکان جہاں ایک بزرگ کا مزار ہے بدکاری کا اڈا بنے۔ پولیس کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کرے۔ یا حضرت، میں بالکل نہیں سمجھا، عمران مایوسی سے بولا۔ میں سمجھتا ہوں، مجاور اپنی سرخ آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ 14 تاریخ کو جج صاحب کی لونڈیا اپنے ایک یار کو لے کر یہاں آئی تھی اور گھنٹوں اندر رہی۔ آپ نے اعتراض نہیں کیا؟ میں ہوتا تو دونوں کے سر پھاڑ دیتا۔ توبہ توبہ، اتنے بڑے بزرگ کے مزار پر؟ عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ بس خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا، کیا کروں؟ میرے مرشد یہ مکان ان لوگوں کو دے گئے ہیں، ورنہ بتا دیتا۔ آپ کے مرشد؟ ہاں، حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے پیر تھے۔ اس مکان کا یہ کمرہ مجھے دے گئے ہیں تاکہ مزار شریف کی دیکھ بھال کرتا رہوں۔ ایاز صاحب کا مزار شریف کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ قبرستان میں۔ ان کی تو وصیت تھی کہ میری قبر برابر کر دی جائے، کوئی نشان نہ رکھا جائے۔ تو جج صاحب کی لڑکی کو پہچانتے ہیں آپ؟ ہاں پہچانتا ہوں، وہ کانی ہے۔ ہائے، عمران نے سینے پر ہاتھ مارا اور مجاور اسے گھورنے لگا۔ اچھا حضرت، 14 کی رات کو وہ یہاں آئی تھی اور 16 کی صبح کو لاش پائی گئی۔ ایک نہیں، ابھی ہزاروں ملیں گی۔ مجاور کو جلال آ گیا۔ مزار شریف کی بے حرمتی ہے، مگر سرکار ممکن ہے کہ وہ اس کا بھائی رہا ہو۔ ہرگز نہیں، جج صاحب کا کوئی لڑکا نہیں ہے۔ تب تو پھر معاملہ… عمران اپنا داہنا کان کھجانے لگا۔ عمران وہاں سے بھی چل پڑا اور پھر قصبے کے اندر واپس جا رہا تھا۔ 2-3 گھنٹہ تک وہ مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا اور پھر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیپٹن فیاض کام میں مشغول تھا کہ اس کے پاس عمران کا پیغام پہنچا۔ اس نے اسے اس کے آفس کے قریب ہی ریسٹوران میں بلوا بھیجا تھا۔ فیاض نے وہاں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ عمران ایک خالی میز پر طبلہ بجا رہا تھا۔
فیاض کو دیکھ کر احمقوں کی طرح مسکرایا۔ کوئی نئی بات؟ فیاض نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میر تقی میر غالب تخلص کرتے تھے، یہ اطلاع تم بذریعہ ڈاک بھی دے سکتے تھے، فیاض چڑھ کر بولا۔ 14 تاریخ کی رات کو وہ محبوبہ یک چشم کہاں تھی؟ آخر تم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ پتہ لگا کر بتاؤ۔ اگر وہ کہے کہ اس نے وہ رات اپنی کسی خالہ کے ساتھ بسر کی تو تمہارا فرض ہے کہ اس خالہ سے اس بات کی تحقیق کر کے ہمدرد دواخانہ کو فوراً مطلع کر دو، ورنہ خط و کتابت صیغہ راز میں نہ رکھی جائے گی۔ عمران، میں بہت مشغول ہوں۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تمہارے آفس میں مکھیوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ کثرت سے یہ مراد نہیں کہ مکھیاں ڈنڈ پیلتی ہیں۔ میں جا رہا ہوں، فیاض جھنجھلا کر اٹھتا وہ بولا۔ ارے کیا تمہاری ناک پر مکھیاں نہیں بیٹھتی؟ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ فیاض اسے گھڑتا ہوا بیٹھ گیا۔ وہ سچ مچ جھنجھلا گیا تھا۔ تم آئے کیوں تھے؟ اس نے پوچھا۔ اوہ، یہ تو مجھے بھی یاد نہیں رہا۔ میرا خیال ہے شاید تم سے وہ چاول کا بھاؤ پوچھنے آیا تھا، مگر تم کہو گے کہ میں کوئی ناچنے والی ہوں تو نہیں کہ بھاؤ بتاؤں۔ ویسے تمہیں یہ اطلاع دے سکتا ہوں کہ ان لاشوں کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں محبوب یک چشم کا قدم ضرور ہے۔ میں نے کوئی غلط لفظ تو نہیں بولا؟ ہاں، اس کا قدم کس طرح؟ فیاض یک بجک چونکا۔ انسائکلوپیڈیا میں یہی لکھا ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ بس یہ معلوم کرو کہ اس نے 14 کی رات کہاں بسر کی۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ اف ہو، بیوقوف آدمی ہمیشہ سنجیدہ رہتے ہیں۔ اچھا، میں معلوم کروں گا۔ خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے جج صاحب کے دوست ایاز کے مکمل حالات درکار ہیں۔ وہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے علاوہ دوسرے اعضاء کہاں رہتے ہیں، سب مر گئے یا بھی کچھ زندہ ہیں۔ تو ایسا کرو، آج شام کی چائے میرے گھر پر پیو، فیاض بولا۔ اور اس وقت کی چائے؟ عمران نے بڑے بھولے پن سے پوچھا۔ فیاض نے ہنس کر ویٹر کو چائے کا آرڈر دیا۔ عمران اولوں کی طرح دیدے پھرا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، کیا تم مجھے جج صاحب سے ملاؤ گے؟ ہاں، میں تمہاری موجودگی میں ہی ان سے اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ مجھے بڑی شرم آئے گی۔ عمران دانتوں تلے انگلی دبا کر دوہرا ہو گیا۔ کیوں بور کر رہے ہو؟ شرم کی کیا بات ہے؟ نہیں، میں والد صاحب کو بھیجوں گا۔ کیا بک رہے ہو؟ میں براہ راست خود شادی نہیں طے کرنا چاہتا۔ خدا سمجھے۔ ارے میں ایاز والی بات کر رہا تھا۔ لا حول ولا قوت، عمران نے جھیم جانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ عمران، آدمی بنو۔ اچھا، عمران نے بڑی سعادت مندی سے سر ہلایا۔ چائے آ گئی تھی۔ فیاض کچھ سوچ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ عمران کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، جو اپنے سامنے والی دیوار پر لگے ہوئے آئینے میں دیکھ کر منہ بنا رہا تھا۔ فیاض نے چائے بنا کر پیالی اس کے آگے کھسکا دی۔ یار فیاض، وہ شہید مرد کی قبر والا مجاور بڑا گریٹ آدمی معلوم ہوتا ہے، عمران بولا۔ کیوں؟ اس نے ایک بڑی گریٹ بات کہی تھی۔ کیا؟ یہی کہ پولیس والے گدھے ہیں۔ کیوں کہا تھا اس نے؟ فیاض چونک کر بولا۔ پتہ نہیں، لیکن اس نے بڑے پتے کی بات کہی تھی۔ تم خام خواہ گالیاں دینے پر تلے ہوئے ہو۔ نہیں پیارے۔ اچھا تم یہ بتاؤ، وہاں قبر کس نے بنائی تھی، اور اس ایک کمرے کے پلاسٹر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں فضولیات میں سر نہیں کھپاتا، فیاض چڑھ کر بولا۔ اس معاملہ سے ان کا کیا تعلق؟ تب تو کسی اجنبی کی لاش کا وہاں پایا جانا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، عمران نے کہا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فیاض جھنجھلا کر بولا۔
یہ کہ نیک بچے صبح اٹھ کر اپنے بڑوں کو سلام کرتے ہیں، پھر ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کرتے ہیں، پھر اسکول چلے جاتے ہیں، کتاب کھول کر الف سے الو، بے سے بندر، پے سے پتنگ، عمران خدا کے لیے، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، اور خدا کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ بکے جاؤ، چلو خاموش ہو گیا، ایک خاموشی ہزار بلائیں بالتی ہے۔ ہیں کیا ٹلائیں؟ لا حول ولا قوت۔ میں نے ابھی کیا کہا تھا؟ اپنا سر۔ ہاں شکریہ، میرا سر بڑا مضبوط ہے، ایک بار اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ میں اسے بینگن کا بھرتا کہا کرتا تھا۔ چائے ختم کر کے دفع ہو جائیے، فیاض بولا، مجھے بھی بہت کام ہے، شام کو گھر ضرور آنا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی، مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔